बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, मुखलिस दोस्त आपका कीमती असासा होते हैं। मुखलिस दोस्त एक मेडिसिन यानी दवाई का काम करते हैं। आप कभी परेशान हो या कोई मशवरा करना चाहते हो तो मुखलिस दोस्त ही आपके काम आते हैं, और अगर वो दोस्त आपकी इस्लाह करें तो अपनी इस्लाह करनी चाहिए। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हमसाया मुल्क में कलअदम टीटीपी और दहशतगर्द तंजीमों की पनागाहों पर तशवीश का इजहार, जबकि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी डिस्कशन की जाएगी। इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वजीर राना मशहूद अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी बहुत ही मोहतरम सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। राना मशहूद अहमद खान साहब, सबसे पहले जो कल अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तशवीश का इजहार भी किया गया और साथ ही साथ जो माशी बहाली के मंसूबों में हुकूमत की भरपूर मावनत का फैसला भी किया गया, उस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया की दहशतगर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज कश्मीर का जो इशू है, कश्मीर के ऊपर जिस तरह गासबाना कब्जा किया गया है और उसके ऊपर जिस तरह आवाज़ पाकिस्तान से उठनी चाहिए थी, बदकिस्मती से उस वक्त की हुकूमत ने वो आवाज़ नहीं उठाई और आज कश्मीरी जो हैं वो आज पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि उनकी आवाज़ कौन बनेगा। तो ये तो इसमें तो दूसरी बात ही कोई नहीं है कि हम सबको, पूरी कौम को बहैसियत कौम इंडिया की दहशतगर्दी के खिलाफ स्टैंड लेना होगा। नहीं लेंगे तो ये पाकिस्तान की बका का इशू है। जब दो कौमी नजरिया कायदे आजम ने पेश किया था तो उस वक्त भी जो देखें क्या था कि जब तक बरे सगीर हिंदो पाक में एक भी मुसलमान है तो ये दो कौमी नजरिया जिंदा रहेगा। आज इंडिया के अंदर जो अकलियतों के साथ किया जा रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन चूंकि हम मुसलमान आपस में ही डिवाइडेड हैं, हम उस तरह आवाज़ उठा नहीं पा रहे, हम अकलियतों के राइट्स की बात कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है। तो पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर बिल्कुल मैं समझता हूं कि जो पाक आर्मी का रिजॉल्व है ये कौम का रिजॉल्व है और इसके ऊपर हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी है। दूसरी बात आपने मईशत की उमर असलम साहब, 2022 में चले जाए। 2022 की इमरान खान की हुकूमत क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। वो कह रही थी कि पाकिस्तान के अंदर शाम, इराक, लिबिया, मिस्र वाले हालात होने जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे थे, ये उनके उठा के सुने जो इनके तमाम लोग बात करते थे। वो कहते थे कि हमारे पास ईंधन के पैसे खत्म हो चुके हैं, बिजली के कारखाने नहीं चल रहे थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे और हम पैसे देने की पोजीशन में भी नहीं थे। और यहां पर फिर एक फैसला हुआ था कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट से निकालने के लिए हम अपने पॉलिटिकल कैपिटल की कुर्बानी देंगे लेकिन इस मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। आज जब आप और मैं और सलमान गनी साहब यहां पर बैठकर बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा क्रेडिट मैं एक साल में जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को देता हूं। आज जो IMF के साथ डील हुई है ये वो डील है जिसको सैबोटैज करने के लिए मौजूद है। वो शौकत तरीन साहब क्या कहते फिर रहे हैं जी। जिस डील को खुद कर रहे थे, जो IMF के साथ खुद डील फाइनल की, खुद ये कड़ी शरायत रखी और उसके बाद चूंकि आपकी हुकूमत जो है इस काबिल नहीं रही। और याद रखें, पेट्रोल पे जो सब्सिडी दी थी इन्होंने पाकिस्तान के साथ IMF के एग्रीमेंट से इनहराफ किया। हमें एक साल लगा IMF को दोबारा कायल करने पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप झूठे लोग हैं, आप लोग बात कुछ करते हैं और करते कुछ और हैं। तो मैं तो सबसे बड़ा क्रेडिट जो आज देता हूं वो इस IMF की डील को करने में जो शहबाज साहब का किरदार रहा, जो इसहाक डार साहब का किरदार रहा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को दोबारा एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है। यहां से हमने अपने पैरों पे खड़े होके अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलके कर्जा लेके नहीं, इन्वेस्टमेंट लेके हमने आगे चलना है और अल्लाह के फजल से दुश्मनों के मुंह में खाक डालनी है। आज वो तमाम लोग जो कहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान एक नाकाम रियासत बन चुका है। आज मैं इसमें भी कोई दूसरी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग में बताया कि जिस तरह अदारे प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हुए, जिस तरह आर्मी चीफ ने उनके साथ जाके, क्योंकि डिफॉल्ट ये सिर्फ किसी एक हुकूमत का डिफॉल्ट नहीं था, ये पाकिस्तान का डिफॉल्ट था, खुदा ना मुल्क की बात था। तो मुल्क के लिए
سارے ادارے سیم پیج پہ ہو کے چلے اور آج پاکستان کو اب بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر اس آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد سعودی عرب، چائنا، یو نیم اٹ، تمام ممالک، یو اے ای، مطلب کس کس ملک کا نام لیں، آئندہ آنے والے دنوں میں آپ ٹرکی کو بھی دیکھیں گے، سب کو دیکھیں گے جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، رشیا کو دیکھیں گے جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور آج میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ تمام لوگ جو پاکستان کے ڈیفالٹ کی باتیں کرتے تھے، جو آئی ایم ایف کی ڈیل کو ناکام کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، وہ پاکستان دشمن قوتیں اور پاکستان دشمن چہرے، میں نے آپ کے پروگرام میں پچھلے میں بھی کہا تھا کہ 9 مئی کے جو ہے نا، صرف 9 مئی کو نہ دیکھیں، اس کے اسباب ذہن سازی کو دیکھیں، اس ذہن سازی کو دیکھیں اور اس کو جو ہے اس کا بیخ کنی کریں. جی بالکل. سلمان غنی صاحب، کل کمانڈر کانفرنس میں 2 اہم باتیں ہوئیں. ایک تو ہمسایہ ملک میں جو دہشت گردی کے حوالے سے پناہ گاہیں ہیں اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا، دوسری معاشی حالات کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. شکریہ عمر. دیکھیں، یہ دہشت گردی کی جنگ جو تھی یہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی، یہ امریکہ کی جنگ تھی. پاکستان کو فرنٹ لائن کنٹری امریکہ نے بنایا اور خود وہ افغانستان کے اندر شکست کھا کر، پتھر چاٹ کر واپس چلا گیا اور اس کے اثرات آج تک پاکستان بھگت رہا ہے. دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت برسر اقتدار آئی، اس وقت کی حکومت کا بنیادی فیصلہ تھا دہشت گردی کی جڑیں کاٹنے کا، اس جن کو قابو کرنے کا. بنیادی فیصلہ حکومت کا تھا اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے ایک نئی تاریخ رقم کی، اس دہشت گردی کی جڑیں بھی کاٹی، جن کو بھی قابو کیا اور اس کے اثرات کے سدِ باب میں بھی بہت حد تک کامیاب رہے. اور یہ اس میں کوئی دو راہ نہیں کہ دہشت گردی پر قابو پا لیا گیا تھا. یہ نیا رجحان کیوں آیا؟ دیکھیں، یہ ٹی ٹی پی کیا ہے؟ یہ پاکستان سے دوڑے ہوئے بھگوڑے تھے اور افغانستان کے اندر انہوں نے پناہ گاہیں بنائی تھی، وہاں پر ان کے ٹریننگ کیمپ تھے. آپ کے ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے. دیکھیں، افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی خدمات کی ایک تاریخ ہے پوری، کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے اندر امن کے لیے کوششیں کی اور یہ کوششیں جو ہے سالوں سے جاری تھی. اور کوشش یہ تھی کہ افغانستان کے اندر ایک پاکستان دوست حکومت بنے گی. پاکستان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ اگر آپ نے سی پیک کے ثمرات سمیٹنا ہے تو سی پیک صرف پاکستان تک محدود نہیں رہنا چاہیے تھا. یہ افغانستان، یہ سینٹرل ایشین کنٹریز، یہ بہت آگے کی بات ہے اور یہ بات ہونی ہے. پاکستان نے آؤٹ آف وے سہولت کار کا رول ادا کر کے دوحہ معاہدہ کروایا. اور دیکھیں، ہم ہمیشہ اپنے ملک کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب ٹرمپ آیا تھا، اس نے سارا مدعا پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان یہ کر رہا ہے. پاکستان نے باور کروایا تھا کہ مسئلے کا سیاسی حل نکال لیں، نہیں تو آپ کی تذلیل بھی ہوگی، آپ کو پسپائی بھی اختیار کرنا پڑے گی، اور وہی ہوا. اب دیکھیں کہ آج کی جو وہاں پر حکومت ہے، پاکستان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ وہاں پر ایک پاکستان دوست حکومت ہوگی، طالبان کی حکومت قائم ہو گئی. مجھے نہیں فرق نظر آ رہا کہ حامد کرزئی کی حکومت، اشرف غنی کی حکومت کو تو ہم مورد الزام ٹھہراتے تھے کہ وہاں پر نیکسس تھا این ڈی ایس کا اور را کا، وہاں ٹریننگ کیمپ تھے. آج تو وہاں پر پاکستان دوست، پاکستان کی کوششوں سے بننے والی حکومت ہے. طالبان وہاں پر خود سب کچھ کر رہے ہیں، وہ تو تیل نکالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، مہنگائی کی شرح بھی ان کی نیچے آ رہی ہے. اپنی زمین پر وہ رٹ کیوں نہیں قائم کر پا رہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کل بھی ان کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جی ہمسایہ ممالک کے اندر دہشت گردی میں افغان سرزمین استعمال ہو. بھائی استعمال ہو کیوں رہی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کسی کی پشت پناہی کے بغیر وہاں پر نہ تو کیمپس بن سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی سرزمین استعمال کر سکتے ہیں. پاکستان نے وہاں پر فینس لگائی اور اس پہ اربوں ڈالر خرچ کیے. کتنا بڑا وہ بارڈر ہے، تو وہ فینس توڑی کس نے؟ اس کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے؟ اگر آپ وہاں کی ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہیں تو آپ کو اس ساری صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے تھا. جہاں تک یہ کل کور کمانڈرز کی میٹنگ کی بات ہے، انہوں نے ایک بات بڑی واضح کر دی ہے. وہ واضح بات یہ ہے کہ اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو ہم نے اپنی سرزمین، ہم نے اپنے مفادات، ہم نے اپنی بقا اور سلامتی کے تقاضے پورے کرنے ہیں. یہ ایک میسج ہے
کہ اگر آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے. دیکھیں یہ معاملہ لاسٹ ویک میں آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا افغانستان میں زوب کینٹ میں. پاکستان کے آرمی چیف وہاں پہنچے اور میرے نزدیک اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں سے وہ آگے کہاں گئے؟ ایران. میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کس لیے گئے تھے. دیکھیں یہ بات طے ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم نے اگر معاشی، جیسے ابھی رانا صاحب ذکر کر رہے ہیں، معاشی حوالے سے آپ نے کچھ بنیادی فیصلے کیے ہیں پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ نے اور عسکری قیادت نے. یہ پچھلے 20-25 روز بڑے امپورٹنٹ تھے جس میں انہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدے کا ذکر کیا ہے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کس کا کیا رول تھا، اور اس میں بلا شبہ 100% انہوں نے تو ڈار صاحب کا نام لیا ہے. میں کبھی ایسی بات نہیں کرتا کہ ڈار صاحب کے آنے سے، دیکھیں ڈار صاحب میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایسے ایجنڈے پہ تھے، ان سے وہ بدک گئے تھے آئی ایم ایف والے، چونکہ وہ آ کے جو اصلاحات کرنی چاہتے تھے اس پہ وہ ناراض تھے. یہ کام پاکستان کے پرائم منسٹر کا ہے، اور ہم انہیں پنجاب میں دیکھتے رہے کہ وہ ناممکن کو ممکن ممکن بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. انہوں نے یہ کام کر دکھایا، اور میں آپ کے پروگرام میں یاد ہے میں نے لاسٹ کہا تھا کہ آئی ایم ایف تو پریشان اس بات پہ ہوا کہ انہوں نے بجٹ کیسے بنا لیا کہ وہ پرائم منسٹر ایٹ اے ٹائم 2 کام کر رہے ہیں. ایک طرف وہ چین نے جو ہماری مدد کی ہے اس سے سراہتے نظر آتے ہیں کہ جی اس مشکل وقت میں چین نے ہمیں $5 ارب دیے. کام تو پاکستان کا ہو گیا تھا، لیکن آئی ایم ایف سے معاہدہ ہماری مجبوری تھی، اس لیے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے بغیر کچھ اور ممالک نے بھی آپ سے وعدے کیے تھے، وہ وعدے پورے ہو گئے ہیں. اب جب تک یہ دہشت گردی کا سانپ آپ نے نہیں کچلیں گے، پاکستان نے آگے کی طرف نہیں جانا. اور آخری بات عمر یہ ہے سر کہ جنگیں صرف فوجیں نہیں لڑتی، اب تو قومیں لڑتی ہیں. آپ اگر اپنی فوج کو اکیلا چھوڑ دیں گے، دیکھیں یہ 9 مئی کے واقعے کا ذکر کیا، یہ 100% ایک سلسلے کی کڑی تھی. پاکستان کو غیر مستحکم کرنا تھا، پاکستان کی فورسز پہ اثر انداز ہونا تھا. جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ پاکستان کے اندر سے ہوا ہے. یہ لمحہ فکری ہے قوم کے لیے. لہٰذا آج دہشت گردی کی اس جنگ میں جہاں پر ہمارے جوان شہادتوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں، وہاں پر پاکستان کے تمام طبقات کو اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہونا ہے. اور پاک سر زمین دہشت گردی سے پاک ہوگی تو ہم نے معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پر پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اس میں اب کوئی زیادہ دیر مجھے نظر نہیں انشاءاللہ. رانا صاحب پی ٹی آئی کے پی کے میں وہاں پر بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے. اب پرویز خٹک نے ایک نئی جماعت بنا لی ہے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز. 100 سے زائد سابق ارکان اسمبلی جو ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ کسی نظریے پہ نہیں نہ ہوتے، اور میں تو سچی بات ہے کہ ایز اے سیاسی ورکر ہم نے مشرف صاحب کا دور بھی دیکھا، ہم نے اس سے پہلے بھی اپوزیشنز دیکھی، ہم نے عمران خان کی اپوزیشن بھی ہم نے کی، لیکن اور ہم پہ سختیاں بھی کی گئیں، ہمیں جیلوں میں بھی ڈالا گیا، مطلب ای سی ایل میں ڈالا گیا، اکاؤنٹس بند کیے گئے، کاروبار بند کیے گئے، آپ کو باہر بھی نہیں جانے دیا. وہی نا، تو بٹ کبھی سوچ تک نہیں آئی کہ آپ اپنی جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ جب جماعت جب بنے گی صرف اور صرف لوٹ مار کے لیے، جب اس کا کوئی نظریہ نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کونجوں کی کونجیں جائیں گی. مطلب یہ ایک سیاسی ورکر کے لیے سچی بات ہے، میرے لیے یہ ایک بڑا مطلب میں اب آپ کو کیا بتاؤں، شرم آتی ہے کہ سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے. دیکھیں سیاست کے اندر جو جماعتیں چھوڑ کر جاتے ہیں ان کو کن القاب سے پکارا جاتا ہے. آج وہ سب کچھ برابر کر دیا ان لوگوں نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہے پہچان کا. جینون سیاسی جماعت، جینون سیاسی ورکر کبھی بھی پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتا. عمر اسلم صاحب میری بات نوٹ کر لیں، جس شخص نے جا کے عوام سے ووٹ مانگنا ہے نا، اور جس کو اس بات پر یقین اور اعتبار ہے کہ وہ عوام کے مینڈیٹ سے جو ہے، ووٹ کے مینڈیٹ سے وہ اقتدار میں آ سکتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے نظریات کا سودا نہیں کر سکتا. پاکستان کے اندر آج اگر سب سے بڑی اگر ہم پرابلم دیکھتے ہیں نا تو وہ ہے ہی ہے کہ یہ جو تجربات ہیں نا، ان تجربات نے پاکستان کو اس طرح ٹیک آف نہیں کرنے دیا. میں آج سمجھتا ہوں، میں نیت سے سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے جس طرح دن رات کام کیا، 2018 کے الیکشن میں وہ کہتے تھے کہ چارٹر آف اکانومی، ان کا نعرہ ہی چارٹر آف اکانومی تھا، اور اس چارٹر آف اکانومی پر وہ کہتے تھے کہ تمام جماعتوں کو سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے، سیاست اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا
تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے. آج جو لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا وہ لوگ جو 2 وقت کی روٹی سے پریشان گھروں میں بیٹھے ہیں، جو ملازمتوں سے پریشان بیٹھے ہیں، جو کاروبار سے، آج ان کا پرسان حال کس نے بننا ہے؟ اور جو سب سے بڑی بات ہے، جو چورن بیچا گیا نا جھوٹ کا نوجوانوں کو، پچھلے 4 سال میں کوئی ایک انیشیٹو بتا دیں نوجوانوں کے حوالے سے، کوئی ایک انیشیٹو بتا دیں کسانوں کے حوالے سے. اتنا شدید پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب آتا ہے، بمپر کراپ ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ 2000 ارب سے اوپر کا یہ IMF کی بندشیں، یہ ساری، اس کے باوجود کسان پیکج دیا جاتا ہے. 80 ارب کا یوتھ کا پیکج دیا جاتا ہے، جس کے اندر پاکستان انڈومنٹ فنڈ جو شہباز شریف نے پنجاب انڈومنٹ فنڈ پنجاب میں شروع کیا، پاکستان کی سطح پہ لے گئے. جو لیپ ٹاپ پنجاب میں شروع کیے، پاکستان کی سطح پہ لے گئے. جو اسکالرشپس پنجاب کی سطح پہ شروع کیے، پاکستان کی سطح پہ لے گئے. دانش اسکول کے بچے اور بچیاں جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، جن کا کوئی مستقبل نہیں تھا. قوم یہ مثالیں دیکھے نا، وہ بچے اور بچیاں آج پاکستان کا مستقبل ہیں. اپنے گھروں کا مستقبل تو ہیں ہی، اپنے گھروں کے روشن مستقبل کی ضمانت تو ہیں ہی. وہ پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے بچے اور بچیاں جن کا اپنا کوئی مستقبل نہیں تھا، آج پاکستان کا مستقبل ہے. وہ لیپ ٹاپس، محسن بچہ دیکھا تھا نا آپ نے، اسی کی بات کرنا، جس نے تندور پر روٹیاں لگاتا تھا، پنجاب یونیورسٹی کا ریکارڈ توڑا. شہباز شریف نے اس کو گھر دیا، اس کو پڑھنے کے لیے مالی معاونت کی، بیرون ملک بھجوایا. آج وہ پاکستان کا اثاثہ ہے. آج پاکستان کو اس طرح کے نوجوان چاہیے. آج پاکستان کو اس طرح کا ویژن اور لیڈرشپ چاہیے جو پاکستان کے کل پہ انویسٹ کرے، جو پاکستان کو کھڑا کرے. دنیا کے مقابلے کی بات کرتے ہیں، کیسے کرنا ہے؟ صحیح. جب تک آپ اپنے نوجوان کو تعلیم کے زیور سے، نوجوان کو ایک پلیٹ فارم نہیں دیں گے، یہ نوجوان آگے نہیں جا سکتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سلمان غنی صاحب. بالکل یہ بات محسن ابھی پچھلے دنوں ہمارے پروگرام میں بھی آئے تھے کہ وہ ایک ویژن ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے بتایا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، تندور پہ روٹیاں لگاتا تھا. پھر پرائم منسٹر شہباز صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس کے گھر گئے اور پھر جا کے وہ پورا گاؤں بنوا دیا، پھر مالی معاونت کی، گھر دیا. تو اب بالکل بات تو درست ہے کہ وہ ایسٹ ہے پاکستان کو پڑھا رہے ہیں آج کل. وہ دیکھیں عمر، آپ کا بیسیکلی کویشچن تو تھا پختونخوا کے رانا صاحب، یہ میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں کہ اس کا نام ہے PTI پارلیمنٹیرین. جی جی. اس کا مطلب وہ پارلیمنٹیرینز کی حد تک محدود ہوگا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بھی بنی، پھر پیپلز پارٹی پیٹریاٹ گروپ بھی بنا. یہ ایک تاریخ ہے پاکستان کی سیاسی وابستگیوں کی تبدیلی. اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یہ ایسٹ ہوتی ہیں. ہم دن رات یہاں پر اپنے ریاستی اداروں کے حوالے سے کہتے ہیں جی وہ مضبوط ہونے چاہیے، وہ مؤثر ہونے چاہیے قوم. یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یہ ڈیموکریسی کے ادارے ہیں، یہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہیں. اور لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ایک ایسٹ ہوتی ہے. اس میں میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ہے پرویز خٹک صاحب. جی جی. میرا ان سے کوئی ذاتی شناسائی نہیں ہے، جی جی. لیکن اس شخص کا بیہیویئر شروع سے ہی پولیٹیکل رہا ہے اور وہ اپنی قیادت کو جھنجھوڑتا نظر آتا تھا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 2013 میں جب الیکشن ہوئے ہیں تو سمپل میجورٹی نہیں تھی وہاں پر پختونخوا کے اندر PTI کے پاس، لیکن اس وقت کے پرائم منسٹر جو تھے انہوں نے وہ حکومت فضل الرحمان صاحب نے اور وہ مل کے حکومت بنا سکتے تھے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ سمپل میجورٹی تو نہیں ہے، اکثریتی پارٹی یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو حکومت بنانے دیں. آپ کو یاد ہے کہ بعد میں وہی دھونس دھاندلی والا طے شدہ منصوبے پہ اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ رانا صاحب 14 اگست کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا اور وہ موصوف کہ جی اسمبلیاں توڑیں. یہ پرویز خٹک تھا جو ان کی پارٹی کا وہاں چیف منسٹر تھا. اس کو جب کسی نے کہا کہ جی آپ کی پارٹی تو ملک میں اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہی ہے، اس نے یہ بات میں بتا دیتا ہوں، سراج الحق صاحب جو اس وقت ان کے سینئر منسٹر تھے جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، جی جی، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اسمبلیاں جوڑنے والے ہیں. اسمبلیاں توڑنا کوئی سیاسی عمل نہیں ہوتا یا سیاسی طرز عمل نہیں ہوتا. اگر میرے لیڈر نے اسمبلی توڑنے کو کہا تو چیف منسٹر کسی اور کو بنا لیں. اب بات یہ کہ یہ جو انہوں نے گروپ بنایا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں، یہ جس طرح بنی تھی یہ اسی طرح ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ سارا کچھ کیسے تھا، کیوں کر تھا.
ہمارا عمر ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ حالات بہتر ہوتے ہیں تو پیچھے کو بھول جاتے ہیں. یہ پاکستان 2017 میں آپ اس کے تمام انڈیکیٹرز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ آگے کی طرف جا رہے تھے. جس آئی ایم ایف کی آپ بات کر رہے ہیں, میں پھر حوالہ دے دیتا ہوں, یہ جو آج آئی ایم ایف کی ایم ڈی ہے, یہ اس زمانے میں ورلڈ بینک کی چیف ایگزیکٹو تھی. یہ اسلام آباد میں آئی. اس نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت میں اتنی جان ہے کہ اگر اسی اسپرٹ پہ آپ آگے جائیں گے تو پاکستان اگلے 2-4 سال کے اندر G20 ممالک میں شامل ہوگا. پاکستان کی معیشت 24ویں نمبر پہ تھی, آج آپ کو 47ویں نمبر پہ پہنچا دیا گیا. آج وہی چیف ایگزیکٹو آپ کے کام آئی ہے. اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ شہباز صاحب نے پوری طرح پیچھا کیا, اور کوئی دن ایسا نہیں تھا جاتا جب انہیں ٹیلی فون کال نہیں تھے کرتے. معاہدہ کروا لیا. اور اگر آپ نے آگے کی ہی طرف جانا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ دہشت گردی سے آپ کو پاک کرنا ہوگا, پاکستان کے اندر اتحاد اور یکجہتی قائم کرنی ہوگی, اور پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 10 پارٹیاں بھی اور بنا لیں گے نا, تحریک انصاف کی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت ہے. یہ فیصلہ آپ قوم کو کرنے دیں جی, اور انتخابات کی طرف پیش رفت ہونی چاہیے. اور میں آپ کو ایک بنیادی فیصلہ بتا دوں, دیکھیں 2 بڑی پارٹیز کی لیڈرشپ نے دبئی میں ایک فیصلہ کیا, اور میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے فیصلہ کیا جی کہ الیکشن بر وقت ہوں گے, سیاسی مخالفین کا سیاسی میدان میں مقابلہ ہوگا, اور سب سے اہم بات کہ نگران حکومت اپنے معینہ مدت سے 1 دن بھی اوپر نہیں جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں یہ پیش رفت پاکستان کو سیاسی استحکام سے بھی ہمکنار کرے گی اور معاشی بھی. رانا صاحب نے جس کا ذکر کیا یہ کہ یہ نوجوانوں کے رول کی بات کرتے ہیں, یہ شہباز صاحب کے بہت قریب ہیں, ان کے خیالات کے بہت قریب ہیں. آپ نے جس نوجوان کی بھی بات کی ہے, جب بھی شہباز شریف آتا ہے نا تو یہ قرضوں کا رخ جو ہوتا ہے وہ عام آدمی کی طرف جاتا ہے, نوجوانوں کی طرف جاتا ہے. 80 ارب کے قرضے. آپ کی سیاسی تاریخ بہت بھیانک ہے قرضوں کے حوالے سے. یہ قرضے پاکستان کی اشرافیہ کو جاتے تھے. میں آپ کو صرف گزشتہ حکومت کی مثال دیتا ہوں. آپ 1 ارب ڈالر کے لیے آپ کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑا, 3.5 ارب ڈالر اپنے ذاتی دوستوں کو قرضے تقسیم کر دیے گئے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, یہ کل کی باتیں ہیں. جب 2018 میں ایک حکومت بنوائی گئی تو اس کے لیڈر نے کیا کہا تھا, پرائم منسٹر نے, کہ جی پاکستان کے قرضے جو ہیں ہم قرضوں پہ کمیشن بنا رہے ہیں کہ یہ قرضے کہاں سے آئے, کہاں گئے, کس نے لوٹا. اور جب وہ حکومت سے نکلے ہیں تو پاکستان اس زمانے میں جب وہ حکومت میں آئے تو پاکستان کے قرضے 73 سال کے اندر 24,000 ارب سے کچھ زیادہ تھے جی, اور جب وہ چھوڑ کے گئے ہیں تو یہ 49,000 ارب تک پہنچ چکے تھے. کوئی کسی نے ان سے پوچھا, اور یہ جو 9 مئی کے واقعات کی بات کرتے ہیں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کہتے ہیں جی کہ ہم سہولت کاروں کو نہیں چھوڑیں گے, حملہ آوروں کو نہیں چھوڑیں گے. جناب وہ مائنڈ سیٹ آج بھی لاہور میں موجود ہے, اور وہ دندنا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی آئین اور قانون, یہ آپ اٹھائیں اپنے موبائل پہ, وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی آئین اور قانون GHQ کے باہر احتجاج سے نہیں روکتا. اس کا مائنڈ سیٹ پڑھنے کی کوشش کریں. GHQ پاکستان کی طاقت کا محور ہے. انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے, تو میں بطور جرنلسٹ یہ کہتا ہوں کہ آئین اور قانون کسی کور کمانڈر آفس کے اندر جا کے احتجاج کی اجازت بھی دیتا ہے, اس کو جلانے کی اجازت بھی دیتا ہے. کرنل شیر خان جیسے شہید اور غازیوں کی یادگاروں پہ اثر انداز ہونے کی بھی اجازت دیتا ہے. پرامن احتجاج آئین اور قانون میں اس کی اجازت ہے. یہ پرامن احتجاج نہیں تھا, یہ گھیراؤ اور جلاؤ تھا, اور یہ ایک منظم سازش کی کڑی تھی. جب تک آپ اس مائنڈ سیٹ کو ایکسپوز نہیں کریں گے اس طرح کے واقعات کا مستقبل میں بھی احتمال رہے گا. بالکل ٹھیک. اور پرائم منسٹر کے حوالے سے اگر بات ہو رہی تھی جو سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں, تو پرائم منسٹر نے یہ بھی بڑا واضح کر دیا کہ حکومت اپنی مدت کے ساتھ ہی جو ہے وہ چلی جائے گی, پھر الیکشن کروائے جائیں گے. اس سے پہلے نا میں اتنی جلدی کیوں ہے جی؟ شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں جی ہم اس سے پہلے چلے جائیں گے. نہیں دیکھیں, ہم جمہوری لوگ ہیں. جس طرح سلمان غنی صاحب نے ایک بہت اہم بات کی کہ جہاں پر ادارے مضبوط ہونے چاہیے وہاں سے زیادہ جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے, اور جمہوریت کے لیے سیاسی جماعتوں کا مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے. پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ وہ لوگ اپنی جمہوریت کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں, اور یہاں پر بدقسمتی سے سب سے پہلا وکٹم ہی جمہوریت ہوتا ہے. تو ایک میں صرف بات کر کے شہباز صاحب والی بات پہ آؤں گا. 9 مئی کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ لنڈن کے اندر رائٹس ہوئے تھے,
فرانس میں ابھی پچھلے چند دن پہلے رائٹس ہوئے ہیں, انہوں نے 24 گھنٹے عدالتیں دن رات بیٹھی, جو فسادی تھے ان کو 14 دن کے اندر اندر سن کے ٹرائل کر کے سزائیں دیں. امریکہ کے اندر رائٹس ہوئے تھے, انہوں نے دن رات عدالتیں بیٹھ کے, کیونکہ قومیں ترقی وہ کرتی ہیں کہ جہاں پر تخریب کاری کو آنی ہاتھوں سے نپٹا جاتا ہے. صحیح. یہ سیاست نہیں تھی, یہ ریاست پہ حملہ تھا. پاکستان میں, فرانس میں, امریکہ میں, لندن میں کسی فوجی تنصیب پر حملہ نہیں ہوا تھا, وہ سڑکوں پہ حملے تھے, وہ بلوے تھے, لیکن انہوں نے اس کو بھی اگنور نہیں کیا, ٹالریٹ نہیں کیا, کیونکہ اگر آپ تخریب کاری کو کھلا چھوڑ دیں گے تو پھر اس کا کوئی, پھر تو موب مینٹیلٹی آپ قابو ہی نہیں کر سکتے. کل کلا کوئی بھی 20-30 ہزار بندہ اکٹھا کر کے لائے اور اس ملک میں جو مرضی کر لے, نو وے. تو یہ سب سے پہلی بات ہے کہ میرا اس ملک کی عدالتوں سے بھی سوال ہے کہ آپ سہولت کار بنے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جو گناہ آپ نے کیا بھی نہیں اس کی بھی بیل لے جائے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ملک دشمنی میں تمام حدیں پار کر دی ہیں. دیکھیں اس میں تو دوسری راہ کوئی نہیں ہے. یہ کہتے تھے کہ عمران ہماری ریڈ لائن ہے, ہماری ریڈ لائن پاکستان کے وہ ادارے ہیں جن کے نوجوان اپنے گھروں کو چھوڑ کے ہماری سرحدوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں, جو وہاں پر روز قربانیاں دے رہے ہیں. آج یہ جو دہشت گردی ہے یہ دوبارہ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ عمران خان اور اس کی حکومت نے ان طالبان کو معافی دی, ان کو جیلوں سے نکلوایا, ان کو جو ہے کہا کہ جی آپ آ جائیں. اور مطلب آج وہ سارا پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, کوئی خدا کا خوف کریں. اور اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کے پاکستان کے لیے, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہوئی, اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہوا ہے. اس ملک کے اندر جو اس ملک کی اساس کے خلاف کھڑے ہوگا اس کو سب سے پہلے ہم سے مقابلہ کرنا پڑے گا. تو دوسری بات آپ نے جو کی کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, آپ یقین کریں مطلب اس کے اندر یہ لوگ جو ہے نا, ان کو شرم نہیں آتی ہے جو شہباز صاحب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. ہم نے ان کو ایک بچہ, میں آپ کو ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں بتاتا ہوں کہ ایک بچہ تھا گجرات کا, اس کے ٹوکے میں آ کے دونوں بازو کٹ گئے تھے, اور وہ اپنے پیر سے لکھتا تھا, اس کو پڑھنے کا شوق تھا. شہباز صاحب کو پتا چلا, انہوں نے اس بچے کو بلا کے جب اس کو کہا کہ لکھو, وہ بیٹا زمین پہ بیٹھ کے لکھ رہا تھا, زمین پہ اس کے ساتھ بیٹھ کے دھاڑے مار مار کے رونا شروع ہو گئے. میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں شہباز شریف نے نوجوانوں کی زندگیاں بنائی ہیں, بچوں کی زندگیاں بنائی ہیں. دانش اسکول میں ایک بچی تھی تانیہ نے کہا کہ میرے ماں فوت ہو گئے تھے, میری ماں جو ہے اس تانیہ نے اپنی ایک ڈائری لکھی تھی. یہ لاکھوں کہانیاں اس طرح کی اس ملک کے اندر, جن بچوں کا کوئی مستقبل نہیں تھا ان کا مستقبل شہباز شریف نے بنایا. یہ جو میٹرو اورنج لائن چل رہی ہے اس کے اندر شہباز شریف بیٹھتے ہیں, پاکستان کی عوام بیٹھتی ہے. پاکستان کی عوام کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں. اور جب اس میٹرو کا پیسے نہیں مل رہے تھے, اس اورنج لائن کے پیسے نہیں مل رہے تھے, انہوں نے چائنا سے جس طرح کر کے, جس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے کیا, اسی طرح ڈیل کر کے پاکستان کی عوام کو تحفے دیے. اور دوسری بات عمر اسلم صاحب, یہ جو کہتے تھے کہ روس سے تیل آئے گا اور امریکہ ہم سے ناراض ہو گیا کہ جی روس سے تیل لے رہے ہیں, اس لیے اللہ کے فضل سے رشیا سے تیل بھی آ گیا, سستا بھی آ گیا, اس کا امپیکٹ بھی آنا شروع ہو گیا. پچھلے 3 ماہ کے اندر پیٹرول 50 سے 60 روپے نیچے آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ ایک امپیکٹ جو ہے, آذربائیجان سے سستی گیس آ گئی. دونوں چیزیں میں آپ کے پروگرام میں کر کے گیا تھا. اور یہ معاہدے جو ہیں یہ کہتے تھے یہ تو ہو ہی نہیں سکتے, اور یہ کہتے تھے کہ سستے معاہدے کرنے پہ انہوں نے شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کو جیل میں ڈالا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی پی ایم ایل این نے کرپشن کی ہے. انہیں شرم نہیں آتی ہے؟ پاکستان کی جو منصوبے ہیں کامیابی کے, پاکستان کو آگے لے کے جانے کے, ان پہ آپ آج پاکستان کے لیے سولر انرجی بہت ضروری ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک جو قدرتی ایک وسیلہ دیا ہوا ہے, آج اس پہ یہ بات کرتے ہیں. بھئی پاکستان کی ترقی کا کوئی بھی پروجیکٹ آ جائے, یہ صرف اور صرف اس کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں. اور خود آپ نے 4 سال میں کیا کیا ہے؟ اچھا, میں اسی سٹیٹمنٹ پر آ رہا ہوں جو پی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں. دیکھیں
وہ جو بالکل سلمان غنی ہاں، صاحب سلمان صاحب نے نے بھی بھی پوچھا۔ کہا بات ہے، میں نے جس طرح کہا نا ہم جمہوری لوگ ہیں، ایک دن اوپر ہم بالکل نہیں گزاریں گے، کیونکہ ہم جمہوریت پر بلیو کرنے والے لوگ ہیں، آئین پاکستان پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اگر اتنا ہی تھا تو پنجاب اور کے پی کے میں کیوں نہیں کرائے، آپ کی ومز اینڈ وشز پہ ہم نے نہیں کرانا، ہم نے آئین پاکستان کے مطابق چلنا ہے. آئین پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ الیکشن وفاق کا اور صوبوں کا اکٹھا ہوگا، تو جب ٹائم آئے گا بالکل ہوگا. اور یہ جو اسمبلیاں تحلیل کی گئی تھیں یہ قانونی طور پر کی گئی تھیں. تو اللہ کے فضل سے وفاق کا ٹائم جس دن ختم ہوگا، شہباز شریف ایک دن آگے نہیں بیٹھیں گے. شہباز شریف اس فخر کے ساتھ جائیں گے کہ ایک سال میں وہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا کے گئے، پاکستان کو رائٹ ٹریک پہ ڈال کے گئے. پاکستان جو تخریب کا شکار تھا، انتشار کا شکار تھا، پاکستان کو تعمیر اور ترقی کے راستے پہ ڈال کے گئے. کسانوں کو بہتر مستقبل دے کر گئے، نوجوانوں کو بہتر مستقبل، بہتر پلیٹ فارم دے کے گئے. اور یہ میری آج بات لکھ لیں، پاکستان کی معیشت اب دن بدن ترقی کرے گی، اب نیچے نہیں آئے گی. بالکل، معیشت پہ بھی بات ہو رہی تھی تو بڑی پروگرام سے پہلے سلمان غنی صاحب ایک وہ موٹر سائیکل والی بڑی اچھی مثال دے رہے تھے. لیکن اب ہم نگران کے حوالے سے، سیٹ اپ کے حوالے سے اگر بات کریں تو پرائم منسٹر نے تو بڑا واضح کر دیا کہ اب حکومت جو ہے وہ اپنی مدت کے ساتھ ہی چلی جائے گی. دیکھیں، ایک بات تو مجھے جب رانا صاحب خاصے جذباتی ہو رہے تھے کہ ان کے مخالفین ان کی لیڈرشپ کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کے اقدامات کو کیوں کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی کرتا ہے. دیکھیں، شہباز شریف صاحب اگر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ قرضے جو ہیں یہ ایگری لون ہیں، یہ یوتھ لون ہیں، انہوں نے تو قرضوں کا رخ جو ہے موڑ دیا. اب یہ بتائیں کہ جو لوگ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا آپ کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کیا وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ 3.5 سال کی گورنمنٹ میں ایک کوئی پروجیکٹ ایسا ہو؟ دیکھیں، ہمیشہ پولیٹیکل لیڈرشپ یا پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل حکومتیں یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ ہم نے اپنے دور میں یہ کیا. میرے سے اگر آپ پوچھیں تو کوئی ایک بڑا کارنامہ جو ان کی حکومت کا رہا ہے 2013 میں، اس میں کوئی شک نہیں، اس لاہور جیسے شہر میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. میں نے وہ بجلی کے کارخانے بنتے دیکھے ہیں، اور ان بجلی کے کارخانوں میں اس وقت کے چیف منسٹر کا رول میں جانتا ہوں، کو جو رات کے اندھیرے میں کبھی قادر آباد جاتے تھے، کبھی بھکی جاتے تھے بغیر پروٹوکول کے چیک کرنے کے لیے کہ اس کی رفتار کیا ہے. اب بات یہ کہ یہ اسپرٹ کیا برقرار رہ پائے گی؟ رانا صاحب نے ایک بات جہاں ختم کی ہے نا کہ جی معاشی حالات سے ہم نے آگے کی طرف جانا ہے. آپ کے آئندہ 90 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس میں 3 حکومتیں ہیں. ایک حکومت ختم ہونے جا رہی ہے، ایک نگران حکومت بننی ہے. اس کے بعد آئی ایم ایف نے آپ کو چنگل میں پھنسایا ہوا ہے، اس لیے کہ انہیں یہ بات سمجھ لگ گئی تھی. آپ کو جب آپ رشین آئل کی بات کر رہے تھے تو میں تو اسی دن اس معاہدے کے حوالے سے یکسو ہو گیا تھا کہ جب آپ نے یوان میں ادائیگی کی تھی، کہ اس کا مطلب پیسے آپ کے پاس آ چکے ہیں. اور دوست وہی ہوتا ہے جو وقت پہ کام آتا ہے. چائنا نے ثابت کیا ہے، اور میں ہمیشہ چائنا کی اس لیے تعریف کرتا ہوں، آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. اور یہ جو محبت اور نفرت ہوتی ہے یہ ایک طرفہ نہیں ہوتی، یہ 2 طرفہ ہوتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ چائنا آپ کے ساتھ کھڑا اور آپ چائنا کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. چائنا آپ کے بعد آزاد ہوا ہے. چائنا نے آپ کی کشمیر پر ریزولیشنز کا ساتھ دیا ہے. بعض مسلم ممالک نے ساتھ نہیں دیا، چائنا نے اور ترکی نے آپ کا ساتھ دیا ہے. اور اس بجٹ اور بجٹ سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ ان کا فارن منسٹر آیا تھا، اس نے تو اسی دن اعلان کر دیا تھا اسلام آباد میں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کھڑے ہو کے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. ہمیں پتہ ہے پاکستان پر بین الاقوامی پریشر ہے. اصل میں انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے تھے کہ پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ بلیک میل کیا جا رہا ہے. یہ آئی ایم ایف کو آپ ایک ادارے کے طور پہ لیتے ہیں، یہ صرف ایک ادارہ نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ترقی پذیر ممالک کو کسنے کا. آپ کو کسا جا رہا تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بجٹ نہیں بنا پائیں گے. بجٹ آپ نے بنا کے دکھا دیا. وہ پرائم منسٹر درست کہتے ہیں کہ چائنا نے مشکل وقت میں ہماری مالی پرابلمز پوری کر دی تھی. بالکل صحیح. یہ آپ کی ٹیکنیکل مجبوری تھی. وہ ٹیکنیکل مجبوری شہباز شریف صاحب نے. دیکھیں، اب جب معاشی ترقی کی بات کر رہے ہیں، ایک چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی اس مشکل صورتحال کے اندر آپ کی عسکری لیڈرشپ اور سیاسی لیڈرشپ یہ ایک جگہ کھڑی نظر آ رہی ہے. اور کس بات پہ؟ دیکھیں، ہم ہیں نیوکلیئر پاور.
دنیا کی ہم پہ نظر ہے. بالکل. مسلم ممالک اگر آپ کی طرف تحسین کی نظروں سے دیکھتے ہیں تو آپ کا دشمن جو ہے وہ اسے ہضم نہیں کر پایا. اور ان کا مسئلہ یہ ہے, دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے ایٹامک پروگرام کی, آپ کی میزائل ٹیکنالوجی کی اہمیت اور حیثیت کا سب سے زیادہ کس کو پتہ ہے؟ انڈیا کو. اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کس اہمیت کے عمل ہے. اوپر سے نہیں آتا. ایک دفعہ آیا تھا یہ 2019 میں, تو 24 گھنٹے کے اندر اسے لگ پتا گیا, اور اس کمپنی نے جس کے جہاز گرائے تھے اس کمپنی نے کہا کہ ہمیں بڑی امبیرسمنٹ ہوئی ہے. بات یہ کہ انہیں یہ پتا ہے کہ اب اوپر سے نہیں آنا, اب نیچے سے آنا ہے. اور نیچے سے کیسے آنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دشمن کہتا تھا کہ ہم پاکستان کو غیر مستحکم کریں گے. عمر ہمارے لیے, مجھے تو شرم کا مقام ہے کہ دشمن کہتا تھا کہ ہم آپ کو اندرونی طور پہ غیر مستحکم, اس نے غیر مستحکم کرنے کی سنجیدہ کوشش کی ہے. یہ 9 مئی کے واقعے کو آپ احتجاج نہ سمجھیں, احتجاج نہیں تھی. میں آپ کو, میں اس کی کڑیاں جانتا ہوں لیکن میں کبھی اس کا اظہار نہیں کرتا. کن لوگوں کو بلا کے, اس میں فرقہ وارانہ تنظیمیں بھی موجود تھیں. میں نام نہیں لینا چاہتا کہ کہاں سے لوگ آتے تھے جن کو بٹھا کے لیکچر دیے جاتے تھے کہ جب میں اریسٹ ہوں گا تو آپ نے باہر نکل کے کیا کرنا ہے. آپ کے پاس ٹیلی فون کالز موجود ہیں فیڈرل منسٹرز کی اس وقت کے, کہ آپ نے کن کن مقامات پہ جانا ہے, کیا کیا کچھ کرنا ہے. آپ ابھی جب کہہ رہے تھے نا 20-25 ہزار لوگ, یہ ایکچوئل 25 ہزار لوگ نکالنے کا منصوبہ تھا. یہ ٹرکی ماڈل آ رہا تھا کہ جی ہم 25 ہزار لوگ. آپ پاکستان کی فوج کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کا پرامن احتجاج مجھے تو اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں اپنی طاقت کے محور کے اندر جا کے احتجاج کروں, ان پر حملہ آور ہوں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا تحفظ نہیں کیا. انہوں نے تو کور کمانڈر ہاؤس میں لوٹ مار کا بازار. دیکھیں عمر, وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. کبھی فوج قوم کے ساتھ نہیں لڑتی. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی فوج اپنی قوم کو ٹارگٹ نہیں کرتی, قوم تو فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. یہ 9 مئی کے واقعے کی گہرائی پہ جانا ضروری ہے. جب تک آپ نہیں جائیں گے, اس مائنڈ سیٹ کو ایکسپوز نہیں کریں گے, اسے اس کے انجام. اور میں یہ آپ کو بتاؤں, یہ ایک شخص نہیں ہے, اس کے پیچھے سہولت کار ہیں, اس کے پیچھے 10-12 سال کی پلاننگ چل رہی ہے. کون کون لوگ ہیں یہ جو اب جب ٹی ٹی پی کی بات کرتے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ٹی ٹی پی کو پاکستان میں آنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ یہ پچھلے دور میں کس نے دی تھی؟ یہ صرف ایک لیڈر نہیں تھا, اس میں اور لوگ بھی تھے. یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم ان کو لانا بھی چاہتے ہیں, بسانا بھی چاہتے ہیں؟ وہ بسنے والے لوگ نہیں ہیں. ان کے پاس ایجنڈا ہے, ان کے پاس اسلحہ ہے, ان کے پاس فنڈز ہیں. اور پاکستان کو غیر, میں بڑا کلیئر ہوں, ایک انٹرنیشنل فورس ہے, ایک انڈیا ہے. انڈیا آپ کو کبھی ہضم نہیں کر پایا, اس نے آج تک آپ کو تسلیم نہیں کیا. آپ اسے کوئی کس خیر کی امید رکھتے ہیں؟ اور یہ بات بھی میرے لیے بڑی شرمناک ہے کہ اگر مودی جیسا شخص جو انسان دشمن ہے, جو دہشت گرد ہے, انتہا پسند ہے, شدت پسند ہے, وہ کہے کہ اب ہمیں پاکستان سے کوئی سروکار نہیں. مودی صاحب آپ کو پتہ لگ جائے گا اصل میں ہمارا مسئلہ ہے معاشی صورتحال. جس دن ہم ایٹمی طاقت کے بعد معاشی طاقت بن گئے, اس کو یہ پتہ ہے کہ میں بڑا ضرور ہوں لیکن کردار میں بڑا پاکستان ہوگا. پاکستان کی ایک علاقائی اہمیت اور حیثیت بننی ہے. جس دن سی پیک پر اس کے اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد ہو گیا. یہ صنعتی زون آپ کی طاقت کے مرکز ہیں. یہ صنعتی زون کیوں ختم کیے تھے عبدالرزاق داؤد نے؟ کسی نے آج تک انکوائری کروائی؟ اس شخص کے ایک ان الیکٹڈ آدمی جس کے اپنے انٹرسٹ تھے, اس نے کہا کہ 1 سال کے لیے سی پیک پر پابندی لگا دو. اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہا جی اس میں کرپشن ہوئی ہے. اسی کے دور میں اسی کے سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی. تو آپ اس کا کوئی نوٹس ہی لینے کے لیے تیار نہیں. اس وقت سلمان صاحب آپ کو یاد ہے سر کہ شہباز صاحب جو تھے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی تھے, بڑے ذمہ دارانہ بیان دیتے تھے اور ہمیشہ سی پیک اور چائنا کی تعریف کرتے تھے. دیکھیں آپ یہ بات کر رہے ہیں, اور اس وقت اگر پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر میں کسی ایک بات پر 100% اتفاق ہے نا, تو وہ چین سے تعلقات پہ ہے اور سی پیک کی کمپلیشن پہ ہے. دونوں اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ جو 7 سمندر پار ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے, وہ ہمارا ایک بے وفا دوست ہے. اس نے ہر دور میں اٹھا کے دیکھ لے کہ پاکستان کو اپنے ذاتی مفادات, یہ دہشت گردی کی جنگ امریکہ کی جنگ تھی, دفاعی لائن کنٹری ہمیں بنا رہا تھا اور اپنا وزن اس نے انڈیا کے ساتھ ڈالا. وہ انڈیا کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, تو پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر چین ہے. ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے, اور جس دن ہم اپنی ترجیحات کا تعین کر لیں گے پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا,
پاکستان نے قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان بننا ہے انشاءاللہ۔ رانا صاحب آج کے دن کا پیغام کیا دیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ دیکھیں نا امیدی گناہ ہے، اور جو چیزیں ہیں نا آج تو ریسرچ کا دور ہے، ریسرچ کریں، جو پاکستان کے حق میں ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا، ابھی سلمان غنی صاحب نے کہا تھا کہ $3.5 ارب جب پاکستان پیسے کو ترس رہا تھا تو بانٹا گیا، بندر بانٹ کی گئی، اور شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں نوجوانوں کو یوتھ لونز دوں گا۔ 2000 مجھے یاد ہے 14 کے اندر ہم نے شروع کیا، تو کسی نے کہا کہ جی یہ تو کھائے جائیں گے، انہوں نے کہا یہاں پر اشرافیہ کھا گئی، مجھے اپنے نوجوانوں پر بھروسہ ہے وہ نہیں کھائیں گے۔ آپ یقین کریں کہ جو اس کا رزلٹ ہے ریٹرن 99.3% ہے، یہ دنیا میں کہیں پہ نہیں ہے۔ تو مطلب ان لوگوں پہ انویسٹ کریں، اور اس سے جو بچوں کی زندگیاں بنی، جس طرح میں باقی چیزوں کی بات کرتا ہوں، کاروبار کے لیے جو پیسے دیے گئے یوتھ لون کے اندر، آج ان بچوں کی جو زندگیاں بن گئیں۔ تو پاکستان میں بار بار ایک ہی بات کہوں گا کہ پاکستان کے لیے کھڑے ہوں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور پاکستان مخالف قوتوں کے خلاف کھڑے ہوں۔ بالکل۔ سلمان غنی صاحب سے آپ کے آج کے دن کا پیغام دیکھیں، دیں؟ پاکستان جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا۔ پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے، اور مضبوط جمہوریت تب ہوگی جب آپ غریب کے لیے روٹی دال اور اس کے بچے کے روزگار کا فکر نہیں کریں گے۔ پاکستان جمہوری ملک ہے، اور جمہوریت ہی قوموں کو آگے لے کے جاتی ہے۔ جمہوریت کے تسلسل کے لیے ضروری ہے کہ بروقت انتخابات ہوں، اور آئین کی کسی بھی سطح پر نہ خلاف ورزی ہونی چاہیے، نہ کسی کو کرنے دینی چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مسلم لیگ ان کے رہنما رانا مشہود احمد خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ کا بھی سلمان غنی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر بات کریں تو جو اہم میسج اگر ہم اس پروگرام کے حوالے سے کریں تو بالکل درست بات ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بڑی باہمت قوم ہیں، بہادر لوگ ہیں، ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا جانتے ہیں۔ ہم سب کو بس ایک عہد کرنا ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب کو اپنی سوچ میں پاکستانی ہونے کا اقرار کرنا ہے، اور ہم سب کو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اپنا جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں مثبت اور اہم کردار ادا کرنا ہے۔ مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔